बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। समीना पाशा आज निजी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं है। आज हम बात करेंगे नाजरीन, वकला ने जो 14 सितंबर को तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि इंतखाबात में कोई बहाम नहीं होना चाहिए, ये इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होना ही ज़रूरी हैं। यही मुतालबा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि वो इंतखाबात जो हैं 90 दिन में करवाए जाएं और कठपुतलियाँ लाने वाले जो हैं मज़ीद तजर्बे करने से बाज रहें। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से जो इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी का ये इरादा था और वो ऐसा नहीं चाहते थे, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमेशा की तरह फैसल चौधरी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान जनाब एतजाज़ हसन साहब ने। शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंतखाबात के हवाले से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और कल मुख्तलिफ बार्स में वकला ने जो बड़ी पुरजोश तकारीर की हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या एक बार फिर जो है वकला तहरीक उसी तरह से चलेगी जिस तरह से आपकी क़यादत में जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त पे चली थी, या ये वकला तहरीक उतनी जानदार नहीं होगी? जी, उससे तो इमरान साहब ज़्यादा जोश जज्बा, ज़्यादा इसमें हिद्दत होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कमाल ही कर दिया है इन निगरानों ने। और जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुक्मरान हैं, हद ही कर दिए उन्होंने। हर आइन का हर शिक को उन्होंने बिल्कुल बेअसर कर दिया और इसको सरजमीन बेआइन बना दिया। इसमें मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और कौम और मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम इस वक्त वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ठहराता हूँ। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान की सबसे ज़्यादा बदनीयती इसमें कारआमद आई है। अब क्यों बदनीयती है? ज़ाहिर है एक फरीक के हाथ में वो उसकी रस्सी है और वो उनके डांस कर रहा है, नाच रहा है उसकी ट्यून पे और उसके अहकामात और हिदायत पे। ये आप देखें किस कदर बदनीयती पहले दिन पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आपने फरमाया कि जी जो जितना आप टाइम देंगे, जो आप टाइम कहेंगे, हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन कराने को। उसके बाद सदर साहब के साथ मुलाकात करके भी और 30 अप्रैल की डेट ये तय कर दी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, ये पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा। फिर ये एकदम इनको कोई ख्याल आया और इन्होंने कहा नहीं जी 8 अक्टूबर को होंगे। मैं पूछता हूँ ये 8 अक्टूबर की डेट कहाँ से आई? आपके जहन में कहाँ से, किसने डाली? क्या उसका जवाब था? क्या उसकी किस तरह उसका तशख़्ख़ुस किया गया कि 8 अक्टूबर होगी? कोई कैलकुलेशन, कोई गुजारिश ये है, हिसाब किताब। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपकी नज़र में इस वक्त सबसे बड़े मुजरिम जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं अदालतों ने भी अपनी कमज़ोरी दिखाई? क्या जब 30 अप्रैल को या 8 अक्टूबर को कहीं से भी वो डेट आई, अगर वो इंतखाबात नहीं हुए पंजाब में और केपी में, तो फिर अदालत को इस पर कुछ नहीं करना चाहिए था? अदालत को बिल्कुल करना चाहिए था। अदालत ने 14 मई की अगर डेट दी थी तो अव्वल तो उस पे अमल दरामद कराना चाहिए था और इस तरह के ऑर्डर देने चाहिए थे कि उसकी अगर जो हुकूमत उली करता है वो अदालत में पेश किया जाए या ना जाए, वो सीधा जेल जाए। 6 महीने की ये तौहीन अदालत की सज़ा हो। जिस दिन वज़ीर दिफा ने, जिस दिन वज़ीर दाखिला ने, जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम अदालत को ही नहीं मानते तो हम इनके फैसले को क्यों माने, उस दिन उनको सज़ा होनी चाहिए थी, तलब करना चाहिए था उनको सज़ा। अगर ये तौहीन अदालत की दे देते और ये क्या कहते
کیا انہوں نے نہیں کہا؟ یہ یا معافی مانگتے اور رائے راست پہ چل پڑتے. سپریم کورٹ نے وہ جرأت نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی اس وقت. میں نے یہ کہا بارہا کہ ان کو سزا دیں, یہ سزا ہوگے, یہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا اسمبلی میں داخل ہونا. کیوں کہ اگر ان کو توہین عدالت کی سزا ہو, چاہے ایک دن کی سزا ہو, چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ہو, یہ ساتھ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں جس طرح نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. اچھا فیصل اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اسمبلی میں. چوہدری صاحب, فیصل چودھری صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن فیصل چودھری صاحب آپ چودھری صاحب سے سوال ضرور کریں, لیکن مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر عدالت نے جرأت نہیں دکھائی تو پھر اس کا خمیازہ بھی تو عدالت ہی بھگتے گی نا؟ نہیں, عدالت بھی بھگتے گی. عدالت بڑی بے وقار ہوئی ہے, اس کے بعد بڑھتی گئی نا کہ جی فیصل چودھری صاحب. جی اب چودھری اعتزاز صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے, بڑی صائب بات ہے کہ عدالت جو ہے اس نے عمل نہ کروا کے اپنے احکامات پہ تو ادارے کو کمزور بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات تو ایک ماضی کا قصہ ہے, تو میں یہ چودھری صاحب کے سامنے بھی سوال رکھنا چاہتا ہوں عمران صاحب کہ کیا آنے والے ججز کو سپریم کورٹ کا وقار بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات لینے پڑیں گے, تو کیا وہ آپ کو تیار لگتے ہیں؟ اور کیا بارز ایسوسیشن جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ جس طرح ان کے کیس کے دوران کھڑی تھیں, کیا چیف جسٹس اب بارز اور سپریم کورٹ کا وقار جو آنے والے نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ کا اور بارز کا جو ہے اعتماد اور ان کی عزت اور وقار کو بحال کروا سکیں گے؟ چودھری صاحب, پاکستان میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ ماننا ہے کہ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے حکومت کے ری ایکشن سے, جو رد عمل حکومت نے دیا ہے عدالتوں کے فیصلوں پہ, اور جس بے دردی کے ساتھ, بے خوف انہوں نے عدالتوں کے, اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بالکل نظر انداز, مطلب سمجھا درخور اتنا ہی نہیں سمجھا, کوئی ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کو فیصلے کو ہم نے ہمارے پہ یہ کوئی بوجھ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اور بہت سارے اگزامپلز اب آ چکے ہیں, میں اس کا ذکر کروں گا آپ کو بریفلی, لیکن اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں یہ دو قسم کی توہین عدالت ہوتی ہے. اگر میں جج ہوں, ایک میرے کردار پہ کوئی حملہ کرتا ہے, میرے ذاتی کردار پہ, کہ آپ نے تو آپ کنوکٹ ہیں یا آپ یہ متعصب ہیں, بینچ پہ نہ بیٹھیں, اس پہ میں درگزر کروں. عمر بندیال صاحب ایک درگزر کرنے والا شخص ہے, اور وہ چلو کر لوں, لیکن ایک وہ توہین عدالت ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت کو مانتے ہیں نہ فیصلے کو مانتے ہیں. وزیر داخلہ بھی کہتا ہے, وزیر دفاع بھی کہتا ہے, وزیر اعظم بھی کہتا ہے. ان تینوں کو تو ان کو بلا لینا چاہیے تھا. نواز شریف کو بھی تو طلب کیا تھا جب وزیر اعظم تھا اور وہ آیا. یوسف رضا کو بھی تو انہوں نے وزیر اعظم تھا تو اس کو نااہل قرار دیا. راجہ پرویز اشرف کو بھی تو طلب کیے رکھا تھا. تو یہ ان کو بالکل بلانا چاہیے تھا. میں آن دا ریکارڈ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, یہ اس بات پہ کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے, توہین کر دی ہے سپریم کورٹ کی اور اس کے فیصلے کو ماننے کا سے انکار کیا ہے, تو یہ بالکل دبا کی ساری پارٹی, ساری گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا کیا ہوا ہے؟ چودھری صاحب یہ فرمائیے, یہ ہے کہ چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عدالتیں اس لیے اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کرا سکیں کیونکہ عدالتوں میں تقسیم واضح ہے. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وکلا کنونشن میں کل پاکستان بار کونسل کے وکلا شامل نہیں ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اگر وکلا میں بھی آپس میں اختلافات ہوئے تو کیا پھر وکلا کی تحریک کامیاب ہوگی؟
دیکھیں وکلا میں دو قسم کی وکلا کی آرگنائزیشن ہے. ایک ہے مثال کے طور پہ پاکستان بار کونسل, ایک ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. جی بار کونسل جو ہوتی ہے یہ ایک اسٹیٹوٹری ادارہ ہے, یعنی آئین کا قانون اس کے لیے اسپیشل ہے, اور اس کا ایک ڈسپلننگ ان ضباطی کارروائی کرنے کا اختیار ہے, وکلاء کو لائسنس جاری کرنے کا اختیار ہے ان کے پاس. پر یہ بڑی نیرو بیس ہے پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کو الیکٹ کرتے ہیں ممبرز کو صوبائی بار ایسوسیشنز کے جو ممبرز ہیں وہ 100-150 ہوتے ہیں, 200 ہوں گے, وہ ان کو منتخب کرتے ہیں. لیکن جو ایسوسیشنز ہیں, یہ ایسوسیشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہو, یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو, یعنی صوبائی سطح پہ, یہ وفاقی سطح پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو, ان کا ووٹ جو ہے وہ جنرل وکیل جو ہے, عام وکیل, وہ ووٹر ہے, اور ان کے مطلب ہے 30-40 ہزار الیکٹریٹ ہے. تو بار ایسوسیشن بار کونسل سے زیادہ نمائندہ اس کی درجہ ہے نمائندگی کے, اور وہ زیادہ لائرز کو کور کرتی ہے اور ان کی نمائندہ ہے. اب بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اگر بار کونسل ان کے خلاف چلتی بھی رہے, بار کونسل کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں ممبر بار کونسل بھی رہا ہوں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پچھلی موومنٹ جو افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ تھی, وہ انہوں نے ہم سے ہماری توقعات پہ وہ پورے نہیں اترے. ہماری بڑی لافٹی اور بڑی مطلب انوسینٹ, اور کوئی ان میں جو ہماری توقعات تھی اس موومنٹ سے ان میں کوئی میل نہیں تھی. پر چوئی صاحب نے کچھ ڈسپوائنٹ کیا, پر میں اس میں اس وقت یہ موضوع کا وہ وقت نہیں ہے, وہ موضوع نہیں ہے. لیکن اب بار ایسوسیشن کے پیچھے چلیں گے وکلاء, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہی زیادہ نمائندہ باڈی ہوتی ہے. چوئی صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ جی کٹ پتلیاں لانے والے خبردار ہو جائیں, الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ ایک طرف وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی, ایک طرف وہ انتخابات ملتوی کرواتے رہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو بالکل درست پوزیشن ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی کی, بالکل درست پوزیشن ہے. 90 دن وہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے, دیکھنا یہ خراب کیا کام سارا چیف الیکشن کمشنر. آئین کہتا ہے, اب آئین کہتا ہے آرٹیکل 48 کلاز 5 میں, شک نمبر اس کی ذیلی شک 5, وہ کہتا ہے when the president dissolves the assembly. اور میں اب یہ عرض کروں کہ جب پرائم منسٹر کے مشورے پہ بھی صدر ڈیزالو کرتا ہے تو صدر ڈیزالو کرتا ہے. So when the president dissolves the National Assembly, he shall fix a date not later than 90 days for the elections. اب not later than ایک imperative ہے, اس میں ایک مجبوری ہے, جبر ہے. ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے within 90 days. اب within 90 days اگر لکھا ہوتا صرف, تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ 90 days سے 95 days ہو جائیں, مجبوری کے تحت 100 دن ہو جائیں, الیکشن ہو گئے, اور 90 دن نہیں تو 95 دن ہو گئے, تو آپ اس کو درست اس کو مان لیں کہ کمپلائنس ہوگی. یہاں آئین یہ نہیں کہتا ودن 90 days, سو لچک کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days, وہ ڈیٹ ہوگی. یعنی 91 والا دن انلیگل ہے. 91 دن سے یہ دونوں چیف منسٹرز خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے یہ انلیگل ہیں, یہ اسٹرینجرز ٹو گورنر ہیں, یہ بالکل مطلب بہروپی ہیں, یہ بہروپی ہیں. اور مجھے یہ جنگ اپنے فیصل چودھری صاحب نقوی سے تو کوئی توقع تھی کہ وہ
چلتا رہے گا. اعظم خان جو سرحد کا ہے, جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر, اس سے مجھے توقع نہیں تھی. وہ اتنا سینئر سول سرونٹ رہا ہے اور اس نے اتنی موقع پرستی دکھائی ہے کہ چمٹا ہے اس کرسی کو. اچھا فیصل چوہی صاحب, افسوس ہوا اس. فیصل چوہی صاحب نے تو نگران وزرائے اعلیٰ کو بہروپیہ قرار دے دیا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ واپس آتا ہوں وکلا کنونشن پہ, عابد زبیری صاحب نے اور حامد خان جیسے جو ہے چوٹی کے وکلا, انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کی طرح الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا. تو کیا آپ بھی اکیلے الیکشن کمیشن کو ہی سارے عمل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ دیکھیں وہاں پہ جو وکلا کی نمائندگی تھی, پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کی تصحیح کر دوں عمران صاحب. جی بار کونسل نے بھی 90 دنوں میں الیکشن کا مطالبہ کیا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ مطالبہ دہرایا ہے. دونوں باروں کا آپس میں سیاسی اختلاف آلریڈی موجود ہے. اس موقع پہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی آپس میں اختلاف ہوا ہے تو وہ غلط بات ہے. وہ دونوں مختلف دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں اور لہٰذا بار کی بھی ایک پالیٹکس ہے, کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ اقتدار میں ہوتا ہے. اب یہاں تک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیوں مورد الزام بالکل کہ الیکشن کمیشن کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو سر آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ملک میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور تمام جو انتظامی ادارے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کروانے کا جو مینڈیٹ ہے آئین میں دیا گیا اس میں ان کی معاونت کرے. تو یہ الیکشن کمیشن صاحب کی طرف سے, یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار جو ڈیٹس کی تاریخ چینج ہوئی, اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, اور تو اسی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی. دیکھیں جب پنجاب اور کے پی کے الیکشنز نہیں کروائے گئے اس وقت تمام اعتزاز احسن صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, ہم جیسے سینئر وکلا, ہم جیسے جونیئر وکلا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ الیکشن اگر آپ نے اس بار نہیں کرائے تو آئین جو ہے اس کو کی آئین شکنی کا راستہ کھل جائے گا. اس بار عمران صاحب جو ظلم یہ ہوا ہے کہ دیکھیے اگر تو ماشاء اللہ لگتا ہے پھر تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ آئین قانون کی بات نہیں ہے اور ایک طاقت کا سلسلہ ہے. اس بار پارلیمان میں موجود جماعتوں نے جو کہ آئین اور قانون کی خود کو یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے آئین لایا بھی, کیا بھی اور کیا بھی ہے, ہسٹوریکلی یہ فیکٹ درست ہے, لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں استعمال ہوئیں آئین شکنی کے اس عمل میں. پارلیمنٹ کا جو رول رہا ہے اس سارے معاملے میں اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو الیکشن کمیشن کے اوپر تو ظاہر ہے انگلی آئے گی کیونکہ الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کو نبھانے میں وہ ناکام رہے ہیں اور وہ اس کو اس طرح سے نہیں نبھا سکے جس طرح سے ماضی میں الیکشن کمیشنرز جو ہیں وہ انہوں نے کیا. اب یہ 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی اور جو ہے گورننس کی بدترین ایک صورتحال تھی. فیصل چوہی صاحب فیصل چوہی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, چوہی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, 2002 میں 8 میں فیصل چوہی صاحب کیا صورتحال. چلیے اعتزاز احسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو فیصل چوہدری صاحب نے کی ہے, لیکن ایک عام تاثر یہ بھی ہے, میرے جیسے جو لوگ ہیں جو ویسے آبزرویشن ان کی یہ ہے کہ شاید کیونکہ لاہور بار کا, اس کے بعد سپریم کورٹ بار کا, ہائی کورٹ بار کا, تمام بارز کے الیکشن ہیں, اس لیے وکلا برادری اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھی اس طرح کے معاملہ جو ہے اس میں تیزی لا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بھی کوئی عنصر موجود ہے؟ نہیں, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوگا. الیکشنز کے پیش نظر زیادہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, کینڈیڈیٹ زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پر دو باتیں میں کر دوں گا اس پہ, پہلے عرض کر دوں, یہ بالکل ٹھیک کہا فیصل نے کہ کونسل, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی ساری بار ایسوسیشنز میں یہ اتفاق ہے کہ 90 دن ہونا چاہیے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان, میں نے ایک عمومی طور پہ یہ ان کا تقابل کیا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کیا ہوتی ہے, بار کونسل کیا ہوتی ہے, ان کے الیکٹریٹ کتنا وسیع ہوتا ہے یا کتنا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. ورنہ
جو بار کونسل کے اس وقت کی لیڈرشپ ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب کے کی سربراہی میں، وہ بڑے اچھے اور زیرک وکلاء ہیں پاکستان بار کونسل میں بھی، اور میں تو توقع رکھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی جو موومنٹ تھی ان میں بہت ان کا کردار تھا، اور ان شخصیات کا، اور یہ اس موومنٹ میں بھی اگر چلانے کی ضرورت پڑی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 90 دن والا یہ رکھتے ہیں پاس کہ نہیں رکھتے، تو اس پہ یہ ساتھ ہوں گے اور سب مل جل کے انشاءاللہ اس موومنٹ میں بار کونسل بھی اور بار ایسوسیشن بھی چلیں گی۔ اچھا، ایک چیز میں اور ذرا عرض کر دوں، جی فرمائیے کہ فیصل نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمشنر کی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا فرض ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس سے مفر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی وہ طریقہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن میں تاخیر کرے یہ جو چیف یہ الیکشن کمشنر ہے۔ اب وہ کیا کرتا کیا ہے، صدر بلا رہا ہے، صدر کا یہ اختیار ہے وہ ڈیٹ دینے کا، آرٹیکل 48(5) جو میں نے پڑھا بھی کہ when the president dissolves the National Assembly he shall appoint a date not later than 90 days for the elections۔ اب not later than 90 days صدر نے کرنے ہیں، اب وہ صدر بلاتے ہیں اس کو، تو اتنی رعونت، اتنا تکبر ہے اس چیف الیکشن کمشنر میں کہ میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے صدر کا، بھئی یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اچھا اعتزاز حسن صاحب، اور یہ ڈیلے یہ اس کی وجہ سے، اعتزاز حسن صاحب یہ فرمائیے گا، ایک ڈیٹ آج بھی ختم ہو رہی ہے، جو صدر مملکت ہیں ان کی آئینی مدت آج رات 12 بجے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ اپنے جانشین کے آنے تک وہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، صدر مملکت وہاں موجود رہیں گے یا چلے جائیں گے، یا ان کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ نہیں جی، 44(2) بڑا کلیئر ہے، 44 آرٹیکل 44 کی جو دوسری شق ہے اور جو پرووائزو اس میں ہے یہ، وہ بڑا کلیئر ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دا پریزیڈنٹ شیل کنٹینیو، شیل مطلب ہے ایک یہ بھی حتمی ایک حکم ہے، یہ نہیں کہ may کنٹینیو، اس شیل کنٹینیو ان آفس انٹل his successor takes over that off۔ اب وہ یہ کہ کوئی بھی عارف عربی کو نہیں ہٹا سکتا، وہ اپنے تئیں خود انڈر پریشر آ کے کسی کے دباؤ کے تحت استعفیٰ نہ دے جائیں، وہ علیحدہ بات ہے، میں اس کا، پر ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی دنیاوی طاقت قانون اور آئین کے مطابق ان کو نہیں ہٹا سکتی تا وقت کہ ان کا سکسیسر جانشین منتخب ہو کے آئے، اور وہ منتخب نہیں ہو سکتا جب تک یہ الیکٹورل کالج جس نے صدر کو الیکٹ کرنا ہے وہ نہیں بنتا۔ وہ چاروں اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ بھی مارچ تک سے آگے اگر چلا گیا یہ الیکشن تو وہ آدھا رہ جائے گا، تو پھر الیکشن کہاں ہوگا صدر کا؟ تو یہ ان کی آئینی مدت ہے، ان کی آئینی مدت چل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے فیصل چوہدری صاحب، یہ جو خبریں آتی رہی ہیں کہ ایوان صدر کے 4th فلور پہ کو خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد کل یہ خبر آئی کہ وزیر قانون جو آپ کے دوست بھی ہیں انہوں نے بھی شاید صدر مملکت سے بات کی ہے، تو کہیں یہ تو بتائیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، کہیں کو یہ مشورہ تو نہیں دیا جا رہا صدر مملکت کو کہ آپ کی مدت پوری ہو جائے تو آپ گھر جائیں؟ نہیں عمران یعقوب صاحب، پہلے تو یہ خبر ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آئندہ صدر کے انتخاب تک ایوان صدر میں ہی رہیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے عہدے پہ بدستور کام کرتے رہیں گے، لہٰذا ان کا گھر جانے کا جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور اس میں جو شنید ہے اور جو خبریں بھی ہیں کہ وہ شاید جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ پہلے ہی آئینی بحران زیادہ ہے اور ملک میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو ہے وہ مزمحل ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ نہیں، آپ کنٹینیو کریں تب تک جب نئے الیکشن نہیں ہوتے، تو آپ یہ کیونکہ صدر کا جو عہدہ خالی ہونے سے بھی ایک آئینی بحران آ جائے گا،
اس میں پھر مزید مسائل میں جو ہے ملک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ چاہیں گے، اور آئین میں بالکل یہ کلیئر ہے کہ آپ جو ہے جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا، پرانے صدر جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. فیصل چوہی صاحب، آپ نے تو یہ نیا انکشاف کر دیا ہے خبر کا بالکل دوسرا رخ دکھا کے، تو آج ایک اور رخ دکھایا ہے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ کہہ کے کہ وہ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے، بلکہ یہ آئیڈیا پیپلز پارٹی کا تھا. تو ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ مولانا صاحب کے اس انکشاف کے حوالے سے وہ کیا تفصیلات بتاتے ہیں. ویلکم بیک. تو ناظرین، بات کرتے ہیں ہم فیصل چودھری صاحب سے. چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں مختلف عدالتوں کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کئی فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک کے بعد ایک گرفتاری جو ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ان کی 3 MPO میں جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں اسلام آباد پولیس نے ان کو وہاں سے لاہور سے جس طرح سے گھر جاتے ہوئے اٹھایا. ساری دنیا نے وہ منظر دیکھے جو کہ بالکل جو ہے وہ خوش کن نہیں تھے، اور بہت ہی وہ ایک بری صورتحال کا انہوں نے کیا اور ایک برا پیغام دیا. تو اس کے بعد جو ان کی 3 MPO کی جو گرفتاری ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی قوش ہو گئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. لہٰذا جب وہ پولیس لائن سے رہا ہو کے نکلے تو ان کو ایک اور مقدمے میں 18 مارچ 2023 کو جو کا مقدمہ ہے جوڈیشل کمپلیکس میں حملے کا، اس میں شامل کیا گیا. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ایک عمر کے اس حصے میں بھی ہیں، جس طرح صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. اس مقدمے میں وہ لاہور میں تھے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن عمران صاحب، یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کرنا جو ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ آئین اور قانون نہیں ہے، اس کی بات نہیں کی جا سکتی. اور اس کے اوپر جو عدالت نے ان کو ریمانڈ پہ بھی کیا، حالانکہ وہ ڈسچارج ہونے کا مقدمہ تھا، ان کا کوئی رول نہیں بنتا. تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہونے والا سلوک ہے، اس کی جو ہے کوئی بھی اپریسیشن نہیں کی جا سکتی. اچھا فیصل چوہی صاحب، آج اور جس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ اس چوہی صاحب آج جو ہے بڑی ایک لیدے ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے 5 رکنی بینچ کا. کچھ لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور عطا اللہ طارر صاحب نے اس پہ بڑی تنقید بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے، اس پہ کافی کچھ کہا ہے. ہم تو بہت ساری باتیں اس ڈر سے بھی نہیں کرتے کہ کہیں توہین عدالت ہی نہ لگ جائے، کیونکہ ہم تو جیل نہیں جانا چاہتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، یہ کافی سنگین الزامات ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں ان حالات کی صحیح جو ہے وہ اظہار تو کیا ہے. اس وقت حالات تو یہی تھے، اور PDM کی حکومت جس میں عطا اللہ طارر صاحب پیش تھے عدالتوں میں حملوں پہ. پھر انہوں نے عدالت کے اوپر جو جمکٹا یہاں پہ مریم نواز اور مولانا الطاف حسن نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، اس میں کیا بات نہیں کی گئی. دیکھیے، ججز آتے جاتے رہتے ہیں، ججز کی بات نہیں ہے، بات تو ادارے کی تکریم کی ہے، بات تو عدالت کی تکریم کی ہے، اس کی عزت کی ہے. اگر عدالتوں کو اس طرح سے، اور ملک کی سب سے اعلیٰ عدالتوں کو اس طرح سے بے توقیر کیا جائے گا، اور سٹنگ حکومت اس میں شامل ہوگی، تو پھر جو عام آدمی ہے. چوہی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، چوہی صاحب ایک منٹ رک جائیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کیا عدالتوں اور خاص طور پہ اعلیٰ عدالتوں کی توقیر و تکریم قائم رکھنا صرف عام لوگوں کا ہی فرض ہے؟ کیا خود ان عدالتوں میں بیٹھے عزت مآب جو جج صاحبان ہیں ان کا کچھ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی اس کی عزت و تکریم کے لیے کچھ کریں؟
دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس میں بہت وزن ہے کہ جب ججز جو ہیں خود صرف حالات کی جو ہے رہنمائی کریں گے اپنے فیصلوں میں اور ایکشن نہیں لیں گے، یہ اس کے باوجود کہ حکم دیا گیا، تو پھر تو ظاہر ہے عدالتوں کی وقار میں کمی ہوگی، اور یہ کمزوری جو ہے یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی لیگیسی میں بار بار اس کا ذکر ہوگا۔ ایک طرف جب ان کا یہ ذکر ہوگا کہ انہوں نے آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا جس میں 90 دن کے انتخابات کرانے کا حکم دیا، تو ساتھ میں پھر یہ بھی بات ضرور آئے گی کہ اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے اور کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے اداروں کا اور ججز کا فرض ہے کہ اپنے اداروں کی تکریم بحال رکھے۔ چوہے صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ ویلکم ٹو دی شو حیدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ انکشاف کیا ہے کہ سابق حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری ترجیح تو انتخابات تھے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ حکومت تحلیل ہو جائے اور فوری طور پر انتخابات ہو جائیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہم مسلسل تحریک چلا رہے تھے اور 15 ملین مارچ ہم نے پاکستان میں کیے اور تقریباً کوئی 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالواسطہ یا بلاواسطہ خطاب کیا۔ تو ہماری خواہش تو یہ تھی، لیکن ہم چونکہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل تھے، پیپلز پارٹی اس وقت اگرچہ اتحاد سے نکل گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ویسے ریلیشن شپ بھی تھی اور اہم معاملات میں ان سے مشاورت ہوتی تھی، تو باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہنا یہ تھا کہ عدم اعتماد آنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر پھر بسا اوقات اپنے ترجیحات کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن تو اس وقت بھی ہمارا مطالبہ الیکشن کا تھا، اب بھی الیکشن کا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اپنے اتحادیوں کی بات کو ماننا پڑتا ہے، چلیں آپ نے مان لیا اور تحریک عدم اعتماد میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر جمعیت علماء اسلام کو حکومت کا حصہ بننے کی بجائے نئے انتخابات کے لیے انہیں راضی کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جب ہم ایک اتحاد میں شامل تھے تو پھر اتحاد میں جب تک تھے تو پھر اتحاد کے ساتھ چلنا ہوتا تھا، پھر فیصلے ہمارے مشترک ہوا کرتے تھے، اکثر و بیشتر اتفاق رائے سے ہوا کرتے تھے۔ تو جب وہ کسی اتحاد میں آپ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس میں اتحادیوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے ترجیحات سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر مولانا صاحب کی مجبوری تو یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، تو اس لیے ہمیں بہرحال ہر ایک کی بات ماننی پڑتی تھی اور اس کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہوتی تھی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ مولانا صاحب تو اس کے سربراہ تھے، تو کیا پی ڈی ایم کے سربراہ کو ہر چیز میں مجبوری تھی یا ان کو سربراہ کے طور پہ کچھ چیز اپنی بھی منوانی چاہیے تھی؟ سربراہ اتنا مجبور تو نہیں ہوتا؟ یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی چیز منوانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ساتھیوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، دوستوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے ایم ایم اے کی صورت میں ایک اتحاد میں تھے اور بہت سارے اور اتحاد ہیں، کبھی قومی اتحاد کی اتحاد تھی۔ تو ہماری تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کے مقابلے میں متحد رکھیں، اور کوئی ایسا اگر موقع ملے تو مل کر الیکشن بھی لڑے۔ تو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے، ہماری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم اتحاد و اتفاق کا ماحول چاہتے تھے، چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ تو اس بنیاد پر مولانا صاحب کے لیے یہ ضروری تھا کہ
تمام ساتھیوں کو، اب چھوٹی پارٹیاں بھی تھی، بڑی پارٹیاں بھی تھی، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بڑی پارٹیوں کا درجہ دے کر ان کا موقع بھی اسی انداز سے سنا جائے اور قبول کیا جائے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کی طرف سے حکومتی پالیسیز کا زیادہ ملبہ نون لیگ پہ گرایا جا رہا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بشمول جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی بھی کیونکہ حکومت میں شامل تھی تو وہ سب اس میں شامل ہیں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پھر اپنی ذمہ داری سے پہلوتی ہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب حکومت کا حصہ تھے، اچھائی میں بھی شریک، برائی میں بھی شریک۔ اگر اچھائیاں تھی تو آپ گنوائیں گے، اگر کہیں کوئی غلطیاں تھی پالیسیوں میں یا کارکردگی میں تو وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ تو اچھائیاں اپنے کھاتے میں ڈال کے اور غلطیاں جو ہے سارا شہباز شریف کے کھاتے میں ڈالیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلو ہی تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ صدر مملکت کی جو آئینی مدت ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے؟ انہیں نئے صدر کے انتخاب تک ایوان صدر میں رکنا چاہیے یا انہیں اپنے گھر جانا چاہیے؟ آج سے 10-12 دن پہلے میں نے بیان دیا تھا، ان دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے کی سفر پر تھے تو سارے معاملات میرے ہاتھ میں تھے، تو میں نے کہا کہ صدر صاحب نے غلط بیانی کی ہے، ایک طرح سے جھوٹ بولا ہے، یو ٹرن لیا ہے، اور ان کے پاس جب پارلیمنٹ سے بل پاس ہو کر گئے تو ان کو چھپائے کیوں رکھا، ان کو بر وقت واپس کیوں نہیں بھیجا؟ تو ایسی شخصیت کو اتنے بڑے منصب پر فائز رہنا قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو باعزت طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں عزت سے استعفیٰ نہیں ہوتے، بے عزتی کے ساتھ استعفے ہوتے ہیں۔ کسی کو بس میں بٹھا کے اور جناب علی لاہور بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کراچی بھیج دیا جائے گا، تو اب ٹائم کے اندر اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ جی خلا بھی نہیں ہے، چیئرمین سینٹ موجود ہے، چیف جسٹس موجود ہے، بہت سارے۔ جی ارشاد مولانا صاحب، فیصل چودھری عرض کر رہا ہوں، ایک مغربی آپ کے اور میرے بارڈر پہ جو افغانستان کے ساتھ صورتحال پاکستان کی بن رہی ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا کیونکہ بہت گہری نظر ہے خاص کر اس علاقے کی سیاست پہ اور سرحد کے اس پار کے سیاست سے، تو آپ کا کیا موقف ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ بن رہی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور کیسے اس صورتحال کو قابو میں لایا جائے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا اس پر کوئی ابھی تازہ اجلاس نہیں ہوا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتفاق سے یا ایسے کوئی غلط فہمی میں ہوا ہے، تو اس بات کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ آج وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی تو اس پر انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو، تو اس موقع پر بھی میں نے یہ گزارش کی کہ غلط فہمی تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اچانک فائرنگ ہو گئی پھر پتہ چل گیا تو وہ رک گئے، لیکن یہاں تو 2 کیمپوں پہ 2 مورچوں پہ جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا ہے اور ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمدن ہوا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا قوتیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ابھی نہیں، یہ ایک عرصے سے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو سی پیک کا معاہدہ ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایران چلا گیا اور وہاں انویسٹمنٹ کی، تو اس کی پوری کوشش ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے آج کل لوگ ملتے ہیں، تنظیمیں ملتی ہیں اور ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں بھارت سر فہرست ہے اور اس کی پشت پر امریکہ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے۔ یہ ساری قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ معاشی طور پر کھڑا ہو سکے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگا۔ مولانا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آخری سوال ہمیں یہ بتا دیں، جواب دے دیں کہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اکیلے الیکشن لڑے گی یا کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد ہوگا، انتخابی اتحاد ہوگا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں سب ہماری دوست ہیں، لیکن پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے۔ تو ہم نے اپنے مرکزی شورا میں یہ اپنے تمام صوبوں کو اور اضلاع کو اجازت دی کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں موقع ملے آپ کریں۔ تو اضلاع کی سطح پہ ہوگا تو اپنے صوبوں کو اعتماد ملیں گے، صوبوں کی سطح پہ ہوگا تو مرکزی جماعت کو اعتماد ملیں گے، اور اسی طرح ہمیں بتائیں گے کہ کیونکہ بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں یا سندھ کو یا پورے پنجاب کو، تو کہیں ہمارے پاکٹس ہیں کہیں نہیں ہے، تو اوورال جو ہے وہ ملکی سطح پہ شاید نہ ہو سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت سب سے بڑی دینی مذہبی جماعت ہے۔ ہم ملک بھر میں ہر سیٹ پر اپنے لوگ کھڑے بھی کریں گے، الیکشن لڑنے کی پوزیشن بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر سیٹ پر ہم جیت سکتے ہیں، لیکن ہم الیکشن لڑنے کی قوت رکھتے ہیں، اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تو شورا نے اجازت دی ہے۔ پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں، جہاں جہاں ممکن ہوا انتخابی اتحاد کر لیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام جیسے مولانا عبدالقادری صاحب فرما رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائے گی۔ دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا پروگرام دیکھا آپ نے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔